सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। डस्का का कारजार जो है, मोरका जो है वो बर्पा हो चुका है। पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक जो बताया गया है वो ये कि नून लीग की कैंडिडेट मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहिबा का पलड़ा बज़ाहिर भारी नज़र आता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और शिकस्त का सामना करने को है? तो क्या नून लीग ये मोरका बपा कर पाएगी, ये मोरका ये मैदान मार पाएगी? इसी किस्म के कुछ सवालात का जवाब लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, एडवाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अख़ूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, सर कैसे हैं? अल्लाह का करम है भैया। जनाब मन, ये इंकशाफ जो बज़ाहिर इंकशाफ तो नहीं लगता कि मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार का पलड़ा शायद इस वक्त तक भारी है। क्या लगता है कि क्या मुकम्मल शिकस्त का सामना हो पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या लास्ट मिनट पे कोई सरप्राइज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, लास्ट मिनट पे सरप्राइज़ नहीं है। मेरे ख्याल से मुकाबला काफ़ी टफ जा रहा है, और देखें जब तक हतमी नताइज ना आ जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। और इस वक्त भी कोई इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अलग अलग चैनल्स जो है अलग अलग डिफरेंस दिखा रहे हैं, अगर आप देखें आगे पीछे मतलब है। और मेरा कहना ये है कि हम काफ़ी पुरुमीद है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सीट हम निकालेंगे। मेरे ख्याल से थोड़े देर की हम वक्त की बात है, अभी नताइज आ ही जाएंगे। और ये जो पिछली दफ़ा का कहना था, मुझे तो नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा हम इनको शिकस्त देंगे। आपको क्या लग रहा है, मौसम इस वक्त कैसा है? साजगार मौसम पाते हैं आप? बज़ाहिर महकमा मौसमियात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। क्या कोई खुदा न खास्ता किसी नागहानी धुंध का सामना हो सकता है पाकिस्तानियों को, डस्का के अवाम को? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा कोई ऐसे नागहानी, अल्लाह ना करे ना कोई नागहानी। नहीं, मैं धुंध इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रहा हूं, समझ गया, मैं इसीलिए मैंने आपको भी कहा ना, कोई धुंध के नहीं होगा। इंशाल्लाह नताइज बिल्कुल शफाफ और साफ नज़र आएंगे। अगर नताइज साफ और शफाफ ही होने थे तो फिर ये धुंध अचानक पिछली दफ़ा कैसे छा गई थी? इसके जिम्मेदार भी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और पिछली हुकूमतें? नहीं, इसके मेरे ख्याल से पिछली हुकूमतों को मैं नहीं कहूँगा। देखिए इलेक्शन में 19-20 जो है, मतलब जो लोगों को शिकायतें हमेशा रहती हैं। देखिए ये लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत में पहली मरतबा ऐसी धुंध छाई थी। बदकिस्मती ये है 70-73 सालों में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। नहीं, देखिए बदकिस्मती ये है ना कि हमारे यहाँ हार जीत को लोग असल में मानने को तैयार नहीं है। अगर जो भी हारे, मतलब इसमें देखें शिकस्त होना कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो जिसे अवाम चाहे उसको लेके आएंगे, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुरा लगने की बात नहीं है। और देखें अगर हम एक आध आगे पीछे कोई सीट निकल भी जाते तो मेरे ख्याल से इसमें जो है ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, अख़ूनज़ादा चट्टान साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको क्लियर सुन रहा हूँ। चट्टान साहब, सर अभी मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा के हवाले से एक बयान चल रहा था, टिकर सामने आया, मैंने देखा, उन्होंने बताया कि पीटीआई का यानी फिरदौस आशिक आवान साहिबा का मुकाबला जो है वो गुंडा अनासिर से था। सर बताइएगा ये गुंडा अनासिर कौन है जिनका सामना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इनका कला कमा करने के लिए कोई नसीहत अगर आप दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो फिरदौस आशिक आवान साहिबों को चाहिए कि गुंडा अनासर के नाम ले ले कि गुंडा अनासर कौन है। लेकिन जहाँ तक डस्का के इलेक्शन का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को भी अगर जीत हो और किसी को भी हार हो, लेकिन जिस तरह पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सबका जीत है, हारने वाले का भी जीत है और जीतने वाले का तो जीत है ही है। और इस चीज से हमारा, इस इलेक्शन से हमारा एक बात सच साबित हुआ। आपको याद होगा, आपके हर टॉक शो में मैं कहता हूं जब इलेक्शन की बात आ जाती है कि भाई हमारे इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात है वो इंडिया के इलेक्शन कमीशन से ज्यादा है। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि यहाँ पे हम कानून तो बनाते हैं, इस पे अमल दरामद नहीं हो जाता है। आज आपने देख लिया कि वही कानून है,
وہی الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن بالکل ابھی تک تو بالکل صاف اور شفاف ہو رہا ہے. اب اندھیرے کے بعد اگر دھن چھایا جائے اور کچھ کرشمہ ہو جائے، اس کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ابھی تک تو جو الیکشن ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ چھوٹے موٹے شکایات، یا حکومت ہے وہ 50 کروڑ کا فنڈ، یا آپ کسی جو آزاد گروپ ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا، یا کسی محلہ دار کے یا گاؤں کے کوئی بندہ جس کے پاس 100-200 ووٹ ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا، یہ تو الیکشنوں میں ہو جاتا ہے. لیکن پچھلی بار جس طرح کے فائرنگ کر رہے تھے، جس طرح کے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے، جس طریقے سے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو اگر حکومت چاہے اور الیکشن کمیشن چاہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، اور آج ثابت ہوا کہ نہیں ہو سکتا ہے اگر چاہے. رائٹ سر. محمود مولوی صاحب سر یہ بتائیے، جس امن و امان کا تذکرہ فرما رہے ہیں خونزادہ چٹان صاحب، اس کی ایک ہلکی سی جھلک تو ہم نے بہرحال دیکھی ہے، لیکن آج بھی کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے. آج بھی اسکفل ہوتے ہوتے تو رہا ہے، نعرے بازی کی نوبت تک تو آ گئی تھی بات، شدت پسندی یہاں تک تو دیکھنے میں آئی. سر بتائیے گا اس کا کیا ماخذ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، اور پچھلی مرتبہ وہ جو فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی جس کے ذمہ دار میرا خیال ہے آپ کے آس پاس ہی کہیں ہوں گے، ان کا قلع قمع فرما دیا گیا ہے کس طرح سے؟ دیکھیں میں کہوں گا نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جو ہوا اس کو الیکشن کمیشن نے اس کا جائزہ لیا، اور دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے کہا، جو ورڈکٹ دیا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا. اور آپ یہ دیکھیں نا آج جو الیکشن ہو رہے ہیں، خانزادہ صاحب خود کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہے کافی ٹرانسپیرنٹ ہے. اور دیکھیں اگر 19-20 الیکشن میں ہوتے ہیں کہیں بدمزگیاں چھوٹی موٹی تو ہوتی ہیں، اور یہ میرے خیال سے بالکل میں ان سے اتفاق کروں گا کہ یہ سب کی جیت ہوگی کہ شفاف الیکشن ہو، اور چاہے جو ہارے یا جیتے، دیکھیں ہار جیت تو ہونا ہے، کسی ایک نے تو ہارنا ہے اور ایک نے جیتنا ہے، تو اس میں کوئی میں کہوں گا کہ اچھا سر، آج صبح سے سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ ویڈیوز وغیرہ، کچھ تصاویر میں نے بھی دیکھی کہ ووٹ دیتے جاؤ آٹا لیتے جاؤ. آپ کے خیال میں اس فیاضی کا سبب کیا ہے، اور کیا اب یہ نوبت آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف پر، عثمان دا گریٹ بزدار سرکار پر، کہ اب وہ آٹے کے بہانے ووٹ مانگیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے یہ نہیں ہے، ایسے بالکل نہیں ہے. دیکھیں آٹا جو ہے، آٹا تو ابھی کافی سستا ہو گیا. اب آپ دیکھیں پنجاب میں آج آٹے کی قیمت دیکھیں، اتنی مہنگائی سے مطلب آٹے کی قیمتیں سر یہ کافی آپ واپس لیں گے کافی، یا میں شروع ہو جاؤں؟ نہیں آپ یہ کہہ دیے سستا ہو گیا، کافی پہ میں برا مان جاؤں گا. اچھا نہیں، سستا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سستا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اور کم ہو جائے گا، اور کم ہو جائے گا. سر اخونزادہ رانا ارشد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا ارشد صاحب ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف ہم تک پہنچنے کو ہے. رانا ارشد صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ کو سن رہا ہوں جی، میں آپ کو سن رہا ہوں جی نور العارفین صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر، اللہ کا شکر ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، ڈسکا میں بظاہر اس وقت تک ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ محترمہ نوشین صاحبہ کینڈیڈیٹ آف پاکستان مسلم لیگ نواز کو بظاہر کچھ پولنگ سٹیشنز پر فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے. اسجد ملہی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ، وہ دوئم نمبر پر بظاہر اب تک متمکن ہیں. سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بظاہر کوئی دھند وغیرہ کے آثار تو نہیں ہیں؟ کیا آپ اس فتح کو واقعی حاصل بھی کر پائیں گے، یا اس مرتبہ بھی یہ دیوانے کا خواب ثابت ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی فہم و فراست اور آپ کے بول ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ ہمیشہ عوامی ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم اور شکر ہے کہ آج جیسے جیسے کمپلینٹس آئیں ہم نے ان کو بالکل آن ریکارڈ ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر میں اپلیکیشن ساتھ ساتھ دیتے رہے. لیکن کیونکہ عثمان جو ڈار ہے، جو معاون خصوصی کی ایک ٹیم ہے، وہ ایک پرانے انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے تھے، کیا نام ہے، جو سیالکوٹ سے ہارے تھے، شاید عاشق فردوس اوان صاحبہ، وہ مرکز سے اب صوبے میں ڈیپیوٹ ہیں، ان کو جاب ادھر مل گئی تھی، ادھر سے کینسلیشن ہو گئی تھی، ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے. یہ سب اکٹھے عثمان ڈار، عاشق فردوس اوان صاحبہ اور یہ بندر بانٹ، وہاں پر
करोड़ों नहीं अरबों रुपए तकसीम कर रहे थे, मंसूबे दे रहे थे। और आज भी शहर के साथ मंदरा जो महल्ला है वहाँ पर फायरिंग होती है, फ्याज चीमा के डेरे पर फायरिंग करके लोग भाग जाते हैं और खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और जो अभी तक रिज़ल्ट आया है, हमारे कोई 9,500 क्रॉस कर चुके हैं और उनके 5,000 कुछ 200-250 के करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4,000 का डिफरेंस है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि वोट जिसका भी हो, वोट अगर पीटीआई के बॉक्स से निकले हमें खुशी होगी, अगर वो मुस्लिम लीग नून के बॉक्स से निकलती है, लेकिन वोट अगर एक को डाला जाए रिज़ल्ट किसी और का निकले तो ये हमें कबूल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अवाम ने पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात पर इत्मीनान किया। ज़ारे शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40,000 की लीड से ज़्यादा जीते थे। लेकिन जैसे आपको पता है पिछले इलेक्शन में 20 फरवरी को जैसे 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर को भी हटा लिया गया और साथ पूरा अमले के साथ था जो मटेरियल था इलेक्शन कमीशन का उसको भी हटा लिया। और फिर ना वो चीफ सेक्रेटरी साहब रिस्पॉन्स करते थे ना आईजी, लेकिन आज भी वही चीफ सेक्रेटरी हैं, वही आईजी हैं, सिर्फ डीपीओ डीसीओ आरपीओ कमिश्नर तब्दील हुए हैं। और 100 के करीब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने लगाए थे, क्योंकि आफ्टर ऑल पंजाब में गवर्नमेंट तो इमरान नियाजी साहब की है या वो हमारे पुराने टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार की है जो कहता है मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ। थ्रेड ये टीचर्स और असातिज़ा को दिया जा रहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अखुंजारा चट्टान साहब के पास जाएंगे। चट्टान साहब, बताया गया है कि वोटर्स का टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम रहा है पिछले मौके की बनिस्बत। सर वो खौफ की फ़ज़ा इसका सबब हो सकती है आपके ख्याल में, जो पिछली मरतबा कार्रवाइयाँ डस्का इलेक्शन में हुई थी वो जो अचानक एक धुंध छा गई थी, या इस मरतबा ये फी सबीलिल्लाह काम हुआ है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो कुछ हुआ था लोग मायूस हो चुके हैं। लोग बहुत अपने आते हैं और अगर वो समझते हैं कि मेरे वोट के ज़रिए फैसला नहीं होगा और फैसला किसी और ज़रिए से होगा और बंदा किसी और ज़रिए से मुंतखब होगा, तो मैं जाके लाइनों में क्यों खड़ा हूँ, मैं अपना वोट का इस्तेमाल क्यों करूँ। आप तो वहाँ पे जो रिपोर्टर्स है या सियासी वर्कर्स है जुज़ियात को उनको पता होगा कि टर्न आउट क्या रहा है। हमने तो मीडिया पे जो देखा है वो तो देहाती इलाकों में बहुत कम पड़ा है, जहाँ पे कहीं पे 200 वोट कहीं पे 400 वोट, इस लिहाज से जो रिपोर्टिंग हो रही थी मीडिया पे और हमने सुना है। तो इसकी यही भी वजह हो सकती है। दूसरा वजह ये कि लोग मायूस हो चुके हैं, बहुत सख्त मायूस हो चुके हैं। मेरे भाई ने तो कहा कि आटा बहुत सस्ता हो गया, लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ है। नहीं सर, लेकिन वो मेरी फरमाइश पे उन्होंने बहुत का सीगा तर्क कर दिया, वो सिर्फ सस्ते पे काम चला रहे हैं इस वक्त। अच्छा, वो सस्ता जो है वो जो खुसूसी बाजार है इनमें शायद कोई थोड़ा सस्ता मिलता होगा, लेकिन वो भी इस तरह का है कि आटा नहीं है, उसको घर ला के तो कहते हैं भाई ये तो आपने चोकर लाया है, उसको जो पकाने वाली खवातीन है उसको आटा भी नहीं समझते, उसको कहते हैं कि ये चोकर लाए। तो वो चोकर टाइप का आटा अगर कोई सस्ता हुआ है, और सस्ता होने की वजह भी ये है कि हुकूमत ने जो खरीद किया था वो और पाकिस्तान के अपने कटाई एक टाइम पे पहुंच गई, यानी जो फायदा था वो हमने बाहर के किसानों को दे दिया, अपने किसान को कुछ नहीं दिया। अपने किसान से 1800 पे ले लिया और बाहर से जो है हमने 2400 और 2500 पे मंगवा लिया। तो इसकी वजह से ज़रूर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आटे की कीमत में। राइट सर। महमूद मौलवी साहब, सर सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान लें एक लम्हे के लिए, तसव्वुर कर लें कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत जाता है, व्हाट इज़ द बिग डील देन? क्या बदल जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या ऐसी तब्दीली आ जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने सारे मेंबरान नेशनल और सूबाई असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कौमी असम्बली का जो हेड है वो, साथ ही साथ आरिफ अलवी साहब, इतने सारे लोग मौजूद हैं, मुतमक्किन हैं, अपनी अपनी मनसब पर अपनी अपनी सीटों पर बरजमान हैं। आज तक रिलीफ का एक लम्हा
اگر آپ اجازت دیں مجھے کہنے کی، میسر تو نہیں آیا، تو اسجد ملھی صاحب میں ایسی کون سی سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ان کی جیت کے بعد عوام پاکستان کمبل اوڑھ کر کے سوئیں گے؟ نہیں، میں کہوں گا ان کی جیت کے بعد کوئی ایسا فرق نہیں آئے گا کہ ان کے جیتنے سے کوئی فرق نہیں ہے، مگر ہم دیکھیں حکومت کافی کوششیں کر رہی ہے، اور رمضان ابھی کے پیکیج کو جو ابھی اناؤنس کیا ہے کہ یوٹیلیٹی کے اندر آپ دیکھیں نا کہ آٹے کی قیمت ہم نے 400 روپے رکھی ہے، اور گھی کی قیمت، اور اس دفعہ اس میں آپ کو بتاؤں فراہمی ہوگی آٹا اور گھی اور چیزیں کافی مقدار میں لوگوں کو ملے گا۔ لیکن سر پبلک تو آلریڈی انڈر تھریٹ ہے، پبلک آلریڈی انڈر تھریٹ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے ہی نوید مسرت سنا دی ہے کہ اس مرتبہ نگرانی میں خود کر رہا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی تاریخ شاہد ہے کہ جب جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے تب ہم ایک عذاب سے گزرے ہیں۔ چینی بحران کا نوٹس لیا، اللہ کا شکر ہے چینی دیکھنے کو نہیں ملتی، آج چینی پوری سینچری کر کے بیٹھی ہے وزیر اعظم پاکستان کی جبیں پر ایک شکن تک موجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی یہ نوید اسے تھریٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے عوامی حلقوں کی جانب سے، اور اب یہ سنا جا رہا ہے کہ شاید اب ہمیں دیگر اشیاء ضرورت سے بھی محرومی کا سامنا ہوگا۔ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چیزوں کی پروویژن یقینی بنائی جا رہی ہے، شاید آپ کو نہیں پتا چینی کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے، شاید آپ کو نہیں پتا آٹے کے تھیلے کی قیمت میں وہاں اضافہ ہو چکا ہے، شاید آپ کو نہیں پتا گھی اور تیل کی قیمت میں آلریڈی 6 سے 7 روپے کا اضافہ رمضان کی آنے سے پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ جی سر۔ نہیں سر، میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ آج کراچی میں آٹے کی قیمت جو ہے 520 روپے بوری ہے، جو کہ یہ 700 روپے تک گئی تھی۔ آج گھی کی قیمت جو ہے 220 روپے کلو ہے، 850 روپے نہیں 850 تک گئی تھی۔ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گئی تھی نہیں 1300 تک گئی تھی، 1100 1300 نہیں 1300 تک جو گئی تھی، وہ جو گئی تھی 1300 تک جو گئی تھی خان صاحب، وہ جو ہے 20 کلو کی بوری، میں آپ کو بتا رہا ہوں 1300 روپے 10 کلو کی بوری نہیں گئی تھی، 20 کلو کی بوری گئی تھی۔ میں 10 کلو کی بوری کی بات کر رہا ہوں۔ 20 کلو کی بوری جو ہے وہ 3500۔ دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اس شعبے سے میرا خود کا یہ ہے، تو اس لیے میں آپ کو بڑے اتھارٹی سے بول رہا ہوں جو قیمتیں آج کی بھی قیمتیں بتاؤں۔ اب میں کراچی کی بات کر رہا ہوں جو کہ کراچی میں مؤثر ہے۔ آپ دکان کراچی کا مجھے نہیں پتا، تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کا ہی، اچھا میں ساؤتھ اس کی کراچی کی قیمتیں یہ ہیں، اور گھی کی سر کراچی کی قیمت اگر آپ جھٹلائیں گے تو پھر یہ تو معاملہ گڑبڑویشن کی طرف چلے جائے گا، کیونکہ میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں، اور کراچی میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ایک پاؤں پھیر کے آیا ہوں، میں خود دیکھ کر کے آیا ہوں، اس لیے آپ جھٹلا نہیں سکتے کائنڈلی۔ نہیں میں آپ کو بتا مطلب آپ ادھر ادھر کی ایسی بات کرنے لگی، موسم کی بات کیجئے، آپ بتائیے وزیر اعظم ہینڈسم ہے، آپ بتائیے وہ صادق الامین ہے، میں مان لوں گا، لیکن آپ یہ مت کہیے کہ سر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ اگر دکاندار مہنگے بیچ رہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آج دکاندار کو ڈیلیور ہو رہا ہے 520 روپے میں، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں 520 روپے میں۔ سر دعویٰ تو آپ بھی اسلامی ریاست مدینہ کا کرتے ہیں، لیکن اسی دعوے کی تردید کے لیے کچھ خبریں میرے پاس ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ پروگرام میں آگے جا کر کے سناؤں گا۔ جی رانا ارشد صاحب۔ سر جی میں نور العارفین صاحب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں پر ان کے عمران خان کے بھرتی کیے ہوئے چیف منسٹر ہیں، ان کی 23 سال کی کارکردگی تو یہ ہے کہ یہ عثمان بزدار بھی جون 2018 تک ہمارا تھا تو اس کو لے گئے، گورنر بھی چوری سرور کو ہمارے کو لے گئے، اور پھر ترین اور علیم خان بھی کاف لیگ سے آئے۔ ایشو یہ ہے کہ آج یہ رمضان المبارک میں بھی معافی نہیں دے رہے عوام کو۔ 300 روپے کا ڈالٹا گھی اور آئل ہو چکا ہے، جو مئی 2018 میں 125 روپے کا کلو تھا، اور دیکھیں کتنا ظلم ہے۔ 1400 روپے من گندم خریدی، اور اب 7.5 ارب کی پنجاب میں رمضان کے نام پہ سبسڈی کا ڈاکہ مارنے کے بعد 400 روپے کا 10 کلو مینز کے 1600 روپے کا من آٹا لین میں لگ کر، اور وہی آٹا جو ہے وہ بازاروں میں 2200 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ کیوں نہ پہنچے؟ کیونکہ یہ گندم ان کا مافیا جو ہے پنجاب میں 2200 روپے گندم کا ریٹ ہے، جو چکی والا 2200 روپے میں گندم خریدے گا تو وہ کیوں نہیں وہ آٹا جو ہے وہ 95 روپے یا 100 روپے کلو میں دے رہا ہے؟ یہ ظلم کی حد ہے۔ چینی نہیں مل رہی، کاش عمران نیازی صاحب ایکشن نہ لیتے تو غریبوں کو روزے رکھنے نصیب ہو جاتے۔ ایکشن لے لیا ہے،
तरीन साहब का ड्रामा की हमें ज़रूरत नहीं। अवाम को रिलीफ चाहिए। जब 180 रुपये रेट था मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में तो चीनी 50 रुपये किलो थी, और आज 200 रुपये मन में गन्ना दे रहे हैं और चीनी 120 रुपये तक पहुंच चुकी है। मैं समझता हूं कि ये माफियाज और ये पंजाब गवर्नमेंट और ये मरकज़ गवर्नमेंट एक है। जैसे IPPs का बाबर वो खुद ही शेयर होल्डर था और खुद ही कैबिनेट का मेंबर था, उसी तरह रज़ाक दाऊद साहब हैं। उसी तरह मैं समझता हूं कि पंजाब के इनके जो वुज़रा हैं, और अब 20 MP इनके रात को भी तरीन साहब के घर में थे, और 4 वुज़रा और 4 एडवाइज़र और 2 वुज़रा, 6 कैबिनेट मेंबर और 8 MNA, और सुबह ब्रेकफास्ट पर भी थे। अब ये एक नया ड्रामा लगा दिया गया है। माई पॉइंट इज़ कि जब शुगर मिलें बंद हो चुकी हैं तो फिर चीनी अब सस्ता करनी गवर्नमेंट की का प्रिविलेज है, राइट है, और ये इनकी इंतज़ामिया भी क्योंकि इनके इशारों पर नाच रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये आज माफिया की हुकूमत है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आता हूं आप तक। राना अरशद साहब, अख़ुंज़ादा चट्टान साहब सर, और सिंध के हवाले से मुताद्दिद मर्तबा ये कैसे राना साहब सर थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। निकलते हैं हेलीकॉप्टर पर, राना साहब सर साइकिल पे तो मियां साहब भी नहीं चल रहे थे, काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा ना। शहबाज शरीफ साहब पैदल चल रहे थे, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें तो मैं आता हूं। इनकी आवाज बंद करो भाई। हाँ अब ठीक है। अख़ुंज़ादा चट्टान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल क्लियर। सर, सिंध के मैदानों से, सिंध के पहाड़ों से, सिंध के दरियाओं से, सिंध के ऐवानों से अक्सर खबरें आती हैं, कोई इसमें हिचकिचाने वाली बात नहीं है। आप भी तरद्दुद फरमाए बगैर कबूल फरमा लीजिएगा। पड़े पड़े गंदुम सड़ गई, गंदुम मुस्तहिकीन में नहीं बटी, गंदुम जो है वो डंप यार्ड्स में जो है वो सड़ जाती है। ये मुतअद्दिद मरतबा इसकी तस्वीरी एविडेंसेस भी सामने आए, मुतअद्दिद मरतबा इसकी खबरें भी ब्रेक की गई हैं। नतीजा अब तक तो खैर कोई बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर पूछना ये था कि जिस तरह से सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, उसी तरह से वफाक ने भी लोगों के तशफ़ी के लिए, तसल्ली के लिए, तशफ़ी क़ल्ब के लिए कुछ इत्मीनान किया है, कुछ गुड गवर्नेंस के दरिया बहा दिए हैं। आपके ख्याल में ये दोनों तरफ जो आवाम को रिलीफ की फराहमी की जा रही है, इससे अब आवाम की हालत क्या देखते हैं आप? देखिए जी, मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि सिंध में शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, बल्कि ये दावा मैं बहुत फख्र से और बहुत इत्मीनान से करता हूँ कि आप मौजूदा दौर में अगर आप पुख्तनख्वा हुकूमत के और आप पंजाब हुकूमत के और आप बलूचिस्तान हुकूमत के कारकर्दगी उठा के देख ले और सिंध की कारकर्दगी उठा के देख ले, तो इसमें एक नमाया फ़र्क है। जहाँ तक गंदम के ताल्लुक़ है कि ख़राब हो गई, तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह हुआ है, सोशल मीडिया पे तो हमने एक कंटेनर भी देखा था कि ये डॉलर से भरा हुआ था और दुबई नहीं सर, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा मैं, ये बाकायदा खबरें कवर हुई हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हमारे न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा हूं। जी आप मेरा अर्ज सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह हुआ है और इसमें जिसका भी गफलत है, तो अगर सिंध गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, जो FIA है, मुख्तलिफ इदारे हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन ले ले, और इन्होंने जो कौमी सरमाए को ज़ाया किया है इसका हिसाब किताब लिया जाए। मैं आपसे नूरुल्लाह रिपीन साहब एक सवाल पूछता हूँ, ये अब महंगाई का और आम लोगों की चीज़ों के सस्ता करना और महंगा करना ये काम है स्टेट बैंक का। आप मुझे ये बताएं, आप स्टेट बैंक तो पाकिस्तान के इख्तियार में है नहीं, वो तो पाकिस्तान ना इस पे पाकिस्तान के अदालत का बस चलता है, न इसके इस पे इदारों के बस चलता है, ये तो अब IMF का इख्तियार है। अगर सस्ता कर देते कोई चीज़ें तो IMF का मेहरबानी, और अगर महंगा भी करते तो IMF का की तरफ से होगा। अब हुकूमत वाले क्या दावे कर रहे हैं कि हम आइंदा ये सस्ता कर देंगे और ये महंगा होगा और ये 2 रुपए महंगा हुआ और ये 2 रुपए सस्ता हुआ। आप लोगों ने तो जो करना था वो कर दिया। आप लोगों ने पाकिस्तान का स्टेट बैंक, आप लोगों ने पाकिस्तान के गरीबों का तकदीर, आप लोगों ने पाकिस्तान लोगों का जो जिंदगी है वो IMF के हवाले कर दिया। अब इसके बाद आप लोगों के पास दावे का क्या रहे? सर अभी पूछे लेते हैं महमूद मौलवी साहब से। महमूद मौलवी साहब, क्या स्टेट बैंक प्राइवेटाइज हो गया है?
کیا بل پہ سگنیچر ہو چکے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یا ابھی کچھ اور دن کچھ اور ساعتیں باقی ہیں؟ نہیں دیکھیں نہ اسٹیٹ بینک جو ہے پرائیویٹائز ہوا ہے، اور جیسے کہ اخوندزادہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے، دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام یہ آج کوئی پہلی بار تو نہیں آیا، یا ہماری حکومت میں صرف نہیں آیا، یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں تھا، زرداری صاحب کے حکومت میں بھی آئی ایم ایف کے پروگرام چلتے رہے. اور دیکھیں یہ کہنا کہ نہیں تو لیکن وہ گورنمنٹس تو چور تھی نا، وہ تو ڈاکو تھے، تو ان کے دور میں جو کام ہو رہا تھا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن آپ تو حاجی لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو اوائڈ کرنا تھا. نہیں ہمارے اوائڈ کرنا، دیکھیں ہم یہ دیکھیں ان کے دور میں اور ہمارے دور میں یہ فرق ہے کہ دیکھیں ہم نے کتنے پیسے جو ہیں، آپ یہ دیکھیں نا جو وہ چھوڑ گئے ان کے انٹرسٹ بھر رہے ہیں. سر ویسے بڑی مشکل پڑ جائے گی اگر آپ ان دوروں کے فرق کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو وزیر نواز شریف کے تھے، جو وزیر آصف زرداری کے تھے، جو وزیر جنرل مشرف کے تھے، میرا خیال ہے ان میں سے کافی ساروں کو تو آج بھی نوکری ملی ہوئی ہے، تو یہ فرق اس کا موازنہ کرنا بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ ہاں مشکل ہو جائے گا، مگر میرے خیال سے یہ دیکھیں آپ کو کچھ ہی دنوں میں کافی واضح فرق نظر آئے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ اب حکومت جو ہے ہمارے 2 سال تقریباً ابھی رہنے کو آ رہے ہیں، تو اب اس 2 سال میں آپ کو کافی واضح فرق نظر آئے گا. اور کہ اس وقت جو ہے سر یہ بات تو آپ لوگ ڈے 1 سے روزے اول سے کہہ رہے ہیں کہ اب فرق نظر آئے گا اور تب فرق نظر آئے گا. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا ابھی میرے پاس ابھی اس وقت موبائل پہ ایک کلپ موجود ہے جس میں سلطان رائی بظاہر سامنے ہے، اور وہ پنجابی زبان میں جو ہے وہ مزہ آ جائے گا سن کر کے کہ پنجابی زبان میں ایک آدمی وہ اس کی وائس اوور کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہ 50 لاکھ نوکریوں کا کہہ کے تم آئے اور تمہارے پاس ایک نوکری نہیں، آٹا نہیں، چینی نہیں، فلاں کر گیا ڈھکاں کر گیا. اگر میں وقت ہوتا تو میں آپ کو سنواتا، لیکن یہ باتیں تو آپ پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ اب بہتری آئے گی، تب بہتری آئے گی. آٹا چینی کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اب دیکھیں نا چینی کے مافیا کو کریک ڈاؤن تو کیا، ہم نے اپنے آدمیوں کو بھی سامنے آپ کے کریک ڈاؤن کر لیا. نہیں لیکن کریک ڈاؤن سے ہوا کچھ نہیں نا، مطلب وہاں ترین صاحب تڑیا لگا رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے اور کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ ایک پیورلی بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے، وہ کبھی کوئی نظریاتی آدمی نہیں رہے. ایک آدمی جو ایک سیاسی جماعت سے آدھے گھنٹے میں دوسری سیاسی جماعت میں چلا جائے، جو اپنے جہاز کو فی سبیل اللہ تو نہیں بہرحال ایک بڑے زبردست مالی فائدے کے لیے عمران خان کو پیش کر دے، وہ کوئی نظریاتی آدمی تو ہرگز نہیں ہوگا. انہیں سوسائڈ بامبر سمجھ کر کے آپ بلا وجہ میڈیا پہ پروموشن دلوائے جائیں، وہ آپ لوگوں کا حسن زن ہے. میں تو اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود اس کا ذکر کیا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. سر کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیے. ترین صاحب کا احتساب کرنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب دھڑا دھڑ ان کو ضمانت بھی مل رہی ہے، کون سا احتساب ہو رہا ہے؟ بھئی دیکھیں ضمانت تو عزیر بلوچ کو بھی مل رہی ہے. اچھا تو ترین اور عزیر بلوچ ایک ہی نہیں آپ جب بات کر رہے ہیں تو مطلب ایک مالی دہشت گرد ہے اور دوسرا مطلب آپ سمجھ رہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا، اگر کورٹس تو آزاد ہے، کورٹس کے اوپر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. اگر سر کورٹس اور الیکشن کمیشن میں آپ کی بات مانے لیتا ہوں آزاد ہیں، تو پھر فیصل واؤڈا کے اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ اب آپ دیکھیں نا کورٹ سے پوچھیں نا، پھر اگر دیکھیں میں آپ سے کیا پوچھوں، ستارہ سپنا لان کے فضائل آپ سے پوچھوں، موسم کا احوال پوچھوں، آپ سے رمضان میں سبزی ترکاری کے ریٹس پہ بات کروں. نہیں دیکھیں اس کے جواب ہم اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ پھر ہم اگر ذرا سا بھی ہم کچھ کہیں گے تو دیکھیں کورٹس کے معاملے میں میرے خیال سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کہے گا تو وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے، مگر اگر کورٹ کے فیصلے دیر سے آ رہے ہیں تو اس میں ہماری حکومت کا کیا قصور ہے؟ لیکن ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جتنی جلد سے جلد فیصلے آ جائیں. رائٹ سر، جلد سے جلد فیصلے سامنے آ جائیں، لیکن شومی قسمت ایسا نہیں ہو پا رہا. بہرحال اس موضوع کو یہیں چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے بحث کو. رانا محمد ارشد صاحب، سر ڈسکا میں سپوز نوشین افتخار صاحبہ میدان مار لیتی ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو کیا ہونے والا ہے؟ مطلب یہیں سے عمران خان حکومت کا خدا نخواستہ آپ زوال دیکھتے ہیں، یہیں سے انقلاب کی وہ فصل بوئی جائے گی جس کے بعد باقاعدہ نواز شریف صاحب ایک خونی انقلاب یا معاذ اللہ توبہ استغفار ایک انقلاب کی لہر کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان آئیں گے اور براہ راست پردھان منتری بن جائیں گے، یا سب کچھ ویسا ہی رہے گا تو پھر ہم لوگ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نور العارفین صاحب، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم تو غلطیوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے میاں نوازی صاحب نے یا ہم نے تو کبھی ریاست مدینہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اور یہ دیکھیں کہ یہ ووٹ چور جو کہتے ہیں، آج بھی لیکن عثمان ڈار وہ وفاقی کیبنٹ کا ممبر تھا اور جھوٹا ریزائن کر کے وہاں پر انتظامیہ پر چھایا ہوا تھا، لیکن ابھی تک جو 55 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا ہے 18,200 کے قریب ہمارے ہیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 82-100 کا الحمدللہ ڈیفرنس ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ڈائریکشن تھی, یہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا, اور ڈی پی او, ڈی سی او, چیف سیکٹری, آئی جی جو تھے وہ ان کی ٹیگر فورس بن چکے تھے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا اکنامکس ڈپارٹمنٹ بیچ دیا, ان کے ہینڈ اوور کر دیا. کون ہے ڈاکٹر رضا باکر؟ وہ جو کہتا تھا کہ میں نے آئی ایم ایف کی جاب چھوڑ دی ہے, اس کو بٹھا دیا گیا ہے. اور جو بجلی 1.5 مہینے میں 10 روپے مہنگی بجلی کی گئی ہے, پھر ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے, مزید بجلی 4 روپے مہنگی کرنے کے لیے سمری تیار کی جا رہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ یہ کر رہے, ابھی لاہور جو راوی سٹی کا پروجیکٹ ہے وہاں پر ایک جو تھا ڈیلی ویجر, اس کو لا کر 15 لاکھ روپے پر بھرتی کر لیا ہے. عمران نیازی صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں ٹائیگر فورس کو اچھا رانا ارشد صاحب برسبیل تذکرہ مجھے سوال پوچھنے کی اجازت دیجئے. یہ سب حرکتیں پہلی مرتبہ پنجاب کی سیاست میں ہو رہی ہیں, پہلی مرتبہ دھن چھا گئی ہے, پہلی مرتبہ دھاندلی ہو رہی ہے, پہلی مرتبہ چاچے ماموں کو نوازا جا رہا ہے. یہ سب کار خیر تو آپ کی دور حکومت میں بھی دبا کے ہوا ہے, ہم لوگوں نے اس وقت بھی بہت شور شرابہ کیا تھا. نور اللہ عارفین صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے, ہماری گورنمنٹ تھی, ہمارا جو ایم پی اے حافظ آباد میں ہم نے سیٹ لوز کی تھی, اور آپ کو پتہ ہے راجن پور میں جو شباشی صاحب چیف منسٹر تھے اور جو سیٹ چھوڑی تھی وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن نے جیتی تھی. گزارش یہ ہے, ہم نے کبھی حکومتی مشینری کو ذاتی پرپز کے لیے یا پارٹی کا آفس بیرر کے طور پر استعمال نہیں کیا. یہ نئی منطق ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی تو 3 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, 50 لاکھ گھر دینے تھے تو 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھر گرا دیے گئے ہیں انکروچمنٹ کے نام پر. لیکن نیازی صاحب کے لیے قانون اور ہے کہ ان کا گھر 300 کنال کا 12 لاکھ دے کر ریگولر ہو جاتا ہے, اور لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا, یہیں سے ایک اور سوال مجھے نکالنا ہے, لیکن اخونزادہ چٹان صاحب کے لیے تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. رانا ارشد صاحب, چٹان صاحب, بلاول بھٹو زرداری کا ایک بیان آج میں نے پڑھا, فرما رہے تھے ایسے منسٹر کو اب یو کے کا ویزا نہیں مل رہا. اخونزادہ چٹان صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بات کرے ہم صرف کام کر کے دکھاتے ہیں, ہم دعوے نہیں کرتے. انہوں نے فرمایا سندھ حکومت بے گھر افراد کو چھت فراہم کر رہی ہے. سر اس سرکاری لطیفے پر اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو میں حاضر ہوں. بالکل جی, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ 2000 گھر جو سکر میں لوگوں کو لیبر کو فلیٹ ملی, اور ابھی تک تقریباً یہ 8-9 سالوں میں سندھ میں کوئی 40-45 ہزار لوگوں کو گھر ملے ہیں حکومت کی طرف سے. اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, جس طرح کہ رانا صاحب نے کہہ بھی دیا, یہ دعوے کرتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پشاور میں ایک بی آر ٹی شروع کیا ہے, 8 سال ہو گئی. اس کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر یہ بی آر ٹی شروع ہو جائیں گے, اور 8 سال کے بعد ان کو انکمپلیٹ ان کا افتتاح کر دیا. اس حکومت کے 2 بڑے خامیاں ہیں, اور یہ 2 بہت خرابیاں ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس حکومت کا کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, حکومت اعلان کرتے ہیں کہ چینی 80 روپے کلو ملے گا, حکومت کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے 80 روپے کلو, لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں, مارکیٹ میں کہیں پہ 100 روپے کلو ملے گا, کہیں پہ 105 روپے کلو ملے گا, کہیں پہ 91 روپے کلو ملے گا. یہی حال آٹے کا ہے, یہی حال حکومت کے اعلانات کا ہے کہ آج اگر یہ کوئی اعلانات بھی کرتے ہیں, آج یہ کسی چیز کا افتتاح بھی کرتے ہیں, تو لوگوں کو یقین نہیں آ جاتا ہے کہ یہ جو وعدہ کیا ہے, انہوں نے جو افتتاح کیا ہے, یہ اس کو مکمل کر دیں گے. کیونکہ ان کے جتنے منصوبے ہیں آپ دیکھ لیں, وہ سارے کے سارے چھوٹے منصوبے میں آپ کو بتاؤ. انہوں نے قوم کے ساتھ کٹوں کا وعدہ کیا تھا, پورا نہیں کیا. انہوں نے مرغیوں کا وعدہ کیا تھا, پورا نہیں کیا. انہوں نے بکریوں کا وعدہ کیا تھا. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں اخونزادہ چٹان صاحب. وعدہ پورا نہیں کیا, سادگی کا وعدہ پورا نہیں کیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں اخونزادہ چٹان صاحب. محمود مولوی صاحب, سر پوچھنا مجھے یہ تھا جی جی
کہ آج ایک وزیر صاحب نے، ایک سرکاری ہستی نے باقاعدہ ایک شان تفاخر کے ساتھ ٹویٹ داغا ہے. وہ جو سرکاری دکان کا افتتاح وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا، وہ جو ٹھیلے کا افتتاح کیا تھا جس میں وہ باقاعدہ اندر جا کر کے اور لنچ باکسز فراہم کر رہے تھے. پتہ نہیں اس طرح کے آئیڈیاز بیرونی دنیا میں لوگوں کو کیوں نہیں آتے. یہ صرف ماشاءاللہ ہمارے سرکار کو ہی کیوں اس طرح کے اچھوتے منصوبے آتے ہیں. کبھی قورمے کی پلیٹ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. لیپ ٹاپ سے قورمے کا سفر ہم نے جو ہے وہ بڑی جلدی طے کر لیا ایسے قوم نے. سر پوچھنا یہ تھا کہ وہ قورمہ بھی اگر اس میں مرغی استعمال کی جائے تو وہ مرغی اس وقت اخلاقاً بھی 450 روپے دستیاب ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مرغیوں کا وعدہ کیا تھا. وعدہ تو خیر آپ نے بہت کیا تھا لیکن وفائی کیا ہو آپ کا وعدہ. سر لیکن عوام کو گھبرانے کی ابھی تک اجازت نہیں. یہ دکانوں کے افتتاح میں ہی سرکار کی منزل آ جائے گی اور اس کے بعد پھر اسٹیشن بدلنے کی نوبت آئے گی، یا آخری وقت تک ہم کوئی امید رکھیں، کچھ خاطر جمع رکھیں؟ نہیں انشاءاللہ آپ امید رکھیں. جیسے زرداری صاحب نے کہا جیسے نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں ہم نے جتنے وعدے کیے ہم سارے وعدے پورے کرنا شروع ہو جائیں گے. نہیں، نواز شریف صاحب تو پاکستان نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے تھے نا کہ زرداری صاحب نے ان کو صحیح کہا تھا کہ جی آپ پاکستان آئے. اپنے مطلب کی بات پہ تو زرداری صاحب کا ریفرنس آپ دیں گے، لیکن زرداری صاحب نے آپ کی شان میں، آپ کے لیڈر کی شان میں جو کچھ کہا تھا اگر اس کا تھوڑا سا تذکرہ یا چھیڑ دیا جائے تو پروگرام دھرم بھرم ہو جائے گا موصوف. میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو سرکاری طور پر باقاعدہ ایک دکان کا افتتاح کیا تھا، اب اس کی اگلی منزل کب تک آنے کی توقع ہے؟ نہیں جلدی آ جائے گی انشاءاللہ، بہت جلد آ جائے گی. لیکن اتنے اختصار سے کام نہیں چلے گا نا سر. مطلب وزیر اعظم کا کام اور وزیر اعظم کی ٹیم کا کام ٹھیلوں کا افتتاح تو نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے. نہیں بڑے پروجیکٹس کا ہوتا ہے. دیکھیں اور بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں. دیکھیں وہ پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ ہو رہا ہے اور چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھیں نا جیسے چینی کہاں سے جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ چینی میسر نہیں ہوگی. دیکھیں آج آپ خود یہ کہہ رہے ہیں 100 روپے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان اب میں 2-3 دن ہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فرق جو ہے صاف نظر آئے گا کہ چینی بھی میسر ہوگی. نہیں لیکن اس وقت تک ہماری جیب سے جو اربوں روپے چلے گئے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے آپ کو. مطلب آپ احسان جتلانے کے نہیں احسان نہیں جتلا رہے، مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر انٹرنیشنل چیزیں مہنگی ہو گئی. نہیں انٹرنیشنل چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ مطلب بل گیٹس آ کر کے چینی لے کے چلا گیا. نہیں دیکھیں گھی تو انٹرنیشنل ہی ہے. گھی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں تو گھی نہیں بنتا. نہیں میں گھی کا سوال ہی نہیں کر رہا، میں تو چینی کی بات کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں نا چینی جو ہے ہم نے پھر بھی 3 لاکھ ٹن چینی منگائی ہے، ابھی امپورٹ کرنا پڑ گیا. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ قابلیت ہے نا، آپ کی لیاقت ہے کہ مطلب ہمارے جیسے ملک میں چینی اور دیگر چیزیں جو ہم باہر بھیجتے تھے اب وہ منگوانے پہ مجبور ہو گئے. نہیں دیکھیں آپ کو میں بتاؤں نا، چینی اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں نے ذخیرہ اندوز کر کے رکھا ہوا ہے تو ان کو کسی نہ کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں اور جو ہے چینی امپورٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اب آپ اچھا یہ مجھے بتائیے، ایک منٹ ذرا رکیے گا. رانا ارشد صاحب، حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری کی کوئی خبر دے سکتے ہیں آپ چینی بحران میں؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شوگر مل کا جو ایک کیس بنایا نا ہمارے اوپر کہ وہ ایک گاؤں کا نالا وہاں کے ایم پی اے میں نے بنوایا تھا، جو ڈی سی اور کمشنر نے بنوایا تھا، تو وہ ہمارے کھاتے میں ڈالا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شوگر مل کا چینی کا کوئی ایشو ہو، ہمارے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں، لیکن یہ جہانگیر ترین صاحب والا تو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. وہ راجہ ریاض تو پہلے کہتا تھا کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور وہ کہتا تھا کہ شہباز گل فیصل آباد کا کونسلر نہیں ہو سکتا جس کو لمبرداری دے دی گئی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں. عمران نیازی صاحب کسی کو ملتا نہیں، اور جو لاہور کی بی ایل ٹی، راول پنڈی کی اور ملتان کی ہم نے 100 ارب میں بنائی تھی، انہوں نے بی آر ٹی پشاور 125 ارب کا ڈاکہ مارا. ان کو کوئی پوچھتا نہیں. لیکن سر اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اگر اسجد ملہی صاحب جو ہیں، اگر اسجد ملہی صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں شومی قسمت یا خوش قسمتی سے، تو اس کے بعد پھر وہاں ڈسکا میں ترقی کا، تعمیر کا ایک نیا سفر شروع ہوگا. نور العارفین صاحب یہ اب کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے روکا؟ ہمارے 84 ایم این ایز کو 1 روپے انہوں نے گرانٹ نہیں دی. ہمارے پنجاب میں 166 ایم پی اے ہیں، 1 روپے گرانٹ نہیں دی. اور عمران نیازی کا فرمان ہوتا تھا کہ ایم این اے ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ گرانٹ نہیں ملنی چاہیے، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اور پنجاب میں دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے،
سب سے بڑی عدالت چیف جسٹس صاحب نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کیے، لیکن ان کی گنڈا گردی دیکھیں. یہ جمہوریت کے نام پہ بدنما داغ ہیں کہ ادارے بحال ہوتے ہیں، ان کو ان کے دفتروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہم سمجھیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیرونی تانے بانے ہیں. وہاں فارن فنڈنگ کیس کے نہ یہ حساب دیتے ہیں، وہاں سے یہ زلفی بخاری صاحب کون ہیں، یہ شہباز گل کون ہے، یہ شیخ حفیظ کون تھا یا کون ہے، یہ یوسف مئی صاحب کون ہے. یہ باہر سے لوگ امپورٹ کر کے، جو ان کے کیبنٹ ممبر سرور خان نے کہا تھا کہ ایسے کیبنٹ ممبر ہیں جن کو ہم بھی نہیں جانتے. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت تو یہ ہے نا کہ قومی اسمبلی کا ڈیلیگیشن جاتا ہے تو افغانستان سے واپس آتا ہے، اور انٹیریئر منسٹر کو یو کے والے ویزا دینا پسند نہیں کرتے. یہ ان کا کام ہو چکا ہے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میرا خیال ہے محمود مولوی صاحب اس پر کچھ لبکشائی فرمانا چاہ رہے ہیں. کا کلو ہو چکا ہے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا. رانا صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ رانا صاحب بھی ہے اور خانزادہ صاحب بھی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ میجورٹی ملز جو ہیں پنجاب میں آپ لوگ نہیں، ملز نہیں، وہ شیخ رشید صاحب کی جو بات ہو رہی ہے اس پر جواب دیجئے. اور وہ کابل میں جو لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی. دیکھیں شیخ رشید صاحب کو جو ہے لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی. نہیں لینڈنگ نہیں، وہ تو اڑے ہی نہیں پائے تھے، وہ تو برطانیہ نے ایسے ہی منع کر دیا. برطانیہ نے جو منع کیا اس کی کووڈ کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہ شیخ رشید پورے پاکستان کسی کو بھی اجازت نہیں دے رہے. دیکھیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اتفاق سے کسی کو ایمرجنسی میں جانا تھا تو میری بات ہوئی، وہ ان کو جانے نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لا بنا لیا. تو شیخ رشید صاحب کی وجہ سے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کابل میں جو لینڈنگ نہیں ہونے دی گئی پاکستانی جہاز کی، پاکستانی وفد کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ملی. ہوا میں 45 منٹ تک وہ افغانستان میں. جی سر اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو میں کب کی بات کریں؟ آج سر مطلب دیکھیں یہ تو بات ٹھیک ہو گئی کہ مطلب پوری حکومت کو ہی کچھ نہیں پتا کہ ادھر ادھر چل کیا رہا ہے. ایسے ہی کہہ دیجیے کہ مجھے پتا ہے لیکن ابھی اس وقت میں بھول گیا ہوں. ایسے ہی کہہ دیجیے، میں آگے بڑھ جاؤں گا. نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جی اخوندزادہ چٹان صاحب، اس حکومتی بے خبری پر کیا کہیں گے سر؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا کیسا ملک اور کہاں پہنچ گیا. کب ہم ایسے حالات میں تھے کہ ہم نے پورا نیٹو کانوائی رکا تھا 9 مہینے تک، اور جب امریکہ نے معافی مانگ لی تو ہم نے کانوائی کھول دیا. کبھی پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر شمسی ایئر بیس اور شہبازی ایئر بیس خالی کروائی تھی. کبھی دنیا میں فرینڈز آف پاکستان ہوتے تھے. اب ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کسی کو، یہ کسی نہیں ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ملک کا انٹیریئر منسٹر ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا ہے وہاں پہ. آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے وزیر خارجہ صرف ملتان اور اسلام آباد تک رہ گیا، کوئی اس کو ملک میں بلاتا نہیں ہے. اب ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کوئی بلانے کو تیار نہیں ہے. ہم کیا تھے اور کہاں سے اس حکومت نے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے ہم کو کہاں پہنچا دیا. اور آج میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ چینی جو ہے، بھائی چینی کوئی بین الاقوامی چیز نہیں ہے، ہم ایگریکلچر ملک ہے. تو آپ لوگ خود ایک مشرف کے دور میں اور دوسرا اس دور میں پیپلز پارٹی کی تو میجورٹی چینی کے ملے سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے. چینی باہر سے منگوائے، ہم زرعی اجناس باہر سے منگوائے. ہم تو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھوڑا سا توقف کیجئے گا. رانا ارشد صاحب کے پاس جاؤں گا. رانا ارشد صاحب، سر اخوندزادہ چٹان صاحب نے جب فرمایا کہ ہم کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے، میں تبھی ہنس پڑا تھا. مجھے ایسا لگا تھا کہ ہم گویا سپر پاور بن گئے تھے اور عمران سرکار کے آنے کے بعد ہم جو ہیں وہ دست نگر ہو گئے، دنیا کے باج گزار بن گئے. حالانکہ پہلے بھی ہمارا دھڑم تختہ ہی تھا، پہلے بھی ہمارا ستیہ ناش تھا، اب صرف سوا ستیہ ناش کہہ سکتے ہیں آپ. سر یہ مجھے بتائیے گا رانا ارشد صاحب، سر یہ کروں گا، آپ کا ملک 5.8 گروتھ ریٹ پہ تھا اور آپ کا سٹاک ایکسچینج 54,000 انڈیکس پہ تھا. ٹھیک ہے ہمارے اندر خامیاں ہوگی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے دہشت گردی کو ٹیک اپ کیا، انرجی کرائسس کو ٹیک اپ کیا. ہم پوری اپوزیشن کو، زرداری صاحب کو، عمران خان صاحب کو، سب کو ساتھ لے کر چلے اور 70,000 پاکستانی شہید ہوئے تھے دہشت گردی میں. 11,000 کے قریب افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے تھے. ہم نے پاکستان کو پرامن ملک بنا دیا اور ہم نے تو 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. اور یہ نالائق
ان کے کیبنٹ ممبر جو ہیں روزانہ کہتے ہیں جی بجلی زیادہ پیدا کر دی، تو اب لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ نلائکوں کی ٹیم ہے جو ایل این جی کے ایگریمنٹس لیٹ کرتی ہیں اور پھر بجلی مہنگی کر کے عوام کا خون چوستے ہیں۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، بس کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف جائیں گے۔ سر بجلی کی بات کی محمود مولوی صاحب، رانا ارشد صاحب نے، پوچھنا یہ تھا، رانا صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا، ٹائم نہیں ہے۔ سر محمود مولوی صاحب یہ مجھے بتائیے، اسد عمر صاحب نے فرمایا تھا کہ کراچی کو 1000 میگا واٹ بجلی جو ہے فراہم کی جائے گی۔ عمر ایوب صاحب آن ریکارڈ تھے کہ 450 میگا واٹ اضافی بجلی دی جائے گی، اور اب کے الیکٹرک کے ایم ڈی کی سی ای او کی جو پریس کانفرنس ہے مونس الوی کی، اس میں انہوں نے لوڈ مینجمنٹ کے نام پر رمضان میں وہی روایتی حربہ اختیار کرتے ہوئے، گیس کی کمی کا بہانہ تراشتے ہوئے، اور کراچی والوں کو متنبع کر دیا ہے کہ لوڈ مینجمنٹ یعنی لوڈ شیڈنگ کا سیزن اب آ گیا ہے۔ کدھر گئی وہ 1400 450 میگا واٹ بجلی؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مونس سے میری کل خود بات ہوئی ہے، مجھے نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ نہیں، میں نے کل انہوں نے مجھے خود کہا ہے، میں آپ کو آن ریکارڈ آن ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مثال کے طور پہ مذاق رمضان کے اندر، سر میرے پاس باقاعدہ خبریں موجود ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کی نیوز کلپنگز موجود ہیں، اگر آپ کہیں تھوڑا سا ٹائم دے تو میں نکال دوں۔ سر کل انہوں نے کہا کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات کر رہے ہیں، میں نے عارفین نامہ پہ خصوصی ایپیسوڈ ڈاک دی ہے اس کے اوپر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ان سے بات ہوئی ہوگی، آپ سے وہ مثال کے طور پہ لوڈو کھیلنے آئے ہوں گے، آپ نے ان سے مذاق میں کچھ پوچھ لیا ہوگا، لیکن ان کی اس بات کو آپ نے سچ مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ وہ کے الیکٹرک کے ہیں نا، وہ کے تو سچ کیسے بول سکتے ہیں؟ جی مطلب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ الیکٹرک والے سچ بولیں گے تو آپ سوچیں، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ کیسے بول سکتے ہیں۔ کبھی کہ الیکٹرک یا کہ ای ایس سی یا کسی نے بھی کبھی سچ بولا ہے؟ یہ مجھے بتائیے۔ یونٹ پہنچ گیا ہے رانا صاحب جی سر، جی محمود مولوی صاحب، وہ 200 دیکھیں بجلی جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کے لیے انہوں نے خود کہا کہ دوسرا پلانٹ بھی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ وہ تو ایسے ہی باتیں کر کے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہاں آئے تھے، اس کے بعد دیکھیے پھر کیا ہوا۔ ابراج گروپ، عارف نقوی، سمجھ رہے ہیں نا، الیکشن کمیشن، نہیں آپ سمجھ تو رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے۔ نہیں، الیکشن کمیشن بھی سمجھ رہا ہوں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ بجلی، پھر دیکھیں میں جو چیزیں کچھ آپ کو، ورنہ میں خود آپ مجھے جو بتا دیں وہ میں مان لوں، لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں وہ آپ نہیں مان رہے۔ میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا چینلز کو انوائٹ کیا تھا، اور میڈیا والوں کو کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور بولیے، پھر جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے اتفاق کروں گا، اس کے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کل خود انہوں نے کل مجھے خود کہا، رائٹ سر، وہ آپ سے مذاق کے موڈ میں ہوں گے، آپ کل مجھے بیٹھ کے کہا۔ ناظرین یہ تھے ہمارے مہمان محمود مولوی صاحب، اخوندزادہ چٹان صاحب اور رانا محمد ارشد صاحب۔ اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔